बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 जुलाई दूसरा वीलॉग है और ये बड़ा अहम वीलॉग है। जल्दी से पहले मैं आपको अहम खबरें बताऊं क्योंकि कल बड़ा अहम दिन है। मुल्क की तारीख के दो बड़े फैसले हैं, एक तो मखसूस नशिस्तों का, दूसरा इद्दत का। सोशल मीडिया पर इस वक्त खबरें गर्दिश में हैं और बहुत से अकाउंट्स लिख रहे हैं कि PTV की इमारत के करीब बहुत बड़ी फौजी नकलो हरकत हो रही है। जस्टिस कॉलोनी की तरफ जो है फौजी ट्रक और मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद है। ये खबर तैयबा राजा साहिबा के रेफरेंस से बहुत सारे और लोगों ने भी इसको शेयर किया हुआ है। इसकी तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ की शहबाज शरीफ से बड़ी अहम मुलाकात हुई और ये एक ऐसे मौके पर जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खान की रिहाई की बात हुई और इसके साथ साथ अमरीकी फ़ौज भी असलहे समेत पाकिस्तान आमद हुई। वो तफसील क्या है, मामला क्या है उसमें। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के दो ग्रुपों से अडयाला जेल में आज अहम मुलाकात, 1 घंटे की मुलाकात थी, उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। और शहबाज शरीफ के जो 5 वज़ीर फारिग हुए, वज़ीर ख़जाना ने उसकी तस्दीक कर दी। और आज सुप्रीम कोर्ट में वकला का बहुत बड़ा एहतजाज, गो काजी गो के नारे लगे। परवेज़ खटक का बयान भी मंजर आम पर आया, बाजी क्या पलट चुकी है, क्या ये डबल गेम खेल रहा है। और सनम जावेद की रिहाई में ताख़ीर की वजह भी सामने आ गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कार्रवाई ट्रिब्यूनल ने फिर रोक दी और 3 रुकनी बेंच जो कल फैसला सुना रहा है। ये सबसे बड़ा मामला, यहीं से शुरू करता हूँ। आइन और कानून अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। इस पर आइन का आर्टिकल 51, 106 दोनों आप पढ़ें, दोनों के मुताबिक ये फ़ैसला बनता है। और जो बड़े सोर्स से मेरी आज बातचीत हुई, बड़ी अहम खबरें मुझे बताई गई, उनकी पहले तमाम खबरें दुरुस्त निकली। ये फ़ैसला अब शहबाज शरीफ ने बदलवाने की कोशिश की है, बड़ा शोर मचाया, बकायदा रोना पीटना डाला है कि 2/3 अक्सरियत ना मिली तो हम आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे। इससे बेहतर यह है कि ये है मेरा इस्तीफ़ा, मैं जा रहा हूँ लंदन, अपनी मर्ज़ी से चलाएँ काम। और फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत मुल्क में ये राय भी कायम करनी है कि इंतशार से अगर आपने बचना है, तहरीक इंसाफ को काउंटर करना है, तो ये 2/3 अक्सरियत हमें दें हुकूमत को। अब ये मेरे सोर्स की राय है, मेरी नहीं। मेरी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ है कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में अगर आया तो इसके फ़ौरन बाद हो सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ मामला बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाद 115 नशिस्तें हो जाएंगी। और इन जमा तफरीक अगर आप करें तो बहुत से लोगों पर काम तो काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उनके साथ ताल्लुकात हैं। ये फिल फ़ौरन ताल्लुकात खोल कर सामने लाने पड़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में, ताकि तहरीक इंसाफ को काउंटर किया जाए। लेकिन मेरे सोर्स का ये दावा भी था कि अगर, और उसमें गौर भी करें तो बात बनती भी है, इसमें बड़ा अहम नुकता वो है आर्टिकल 6 का। 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत ने जो तरमीम करनी है सबसे पहले, वो आर्टिकल 6 में। क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा ख़तरा इमरान खान से ये है कि अगर इमरान खान बाहर आया, इक़्तिदार में आया, तो सबसे पहले आर्टिकल 6 लगाएगा। और उसमें इलेक्शन कमीशन भी फंसता है, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम भी आते हैं, क्योंकि इनकी 2 साल की आप वारदातें देखें। खान जो बार बार बात करता है आइन और कानून की पासदारी की, उसमें आर्टिकल 6 सबसे ख़तरनाक आइनी शिक है। इसमें तब्दीली करने के लिए 2/3 अक्सरियत इनके पास हो। इसीलिए आपको अगर याद हो तो ये लोग पैगामात जो भेजते रहे, इंसार अब्बासी, कामरान खान, जावेद चौधरी, मुनीफ फारूक, कामरान खान, शाहिद वगैरह मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बार बार कि खान आएगा, फांसी काट खुलेगा, इंतकाम लेगा, छोड़ेगा नहीं। नजम सेठी भी कहता रहा बार बार। इमरान खान ने ये बात ज़रूर की कि आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, फ़तह मक्का का मॉडल हो। आइन और कानून पर अगर चले तो फिर तो आर्टिकल 6 बनता है। इंतखाबात इन्होंने 2 दफ़ा कैंसिल किए, इलेक्शन में जो वारदातें हुई, उसके अलावा आप 2 साल का रिकॉर्ड देखें। मखसूस नशिस्तों के केस में इसलिए मैं जब सोर्स की खबर को देखता हूँ, उसके पॉइंट देखता हूँ, तो ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद या तहरीक इंसाफ में करके नज़र आता है या तो ये आइन और कानून को बचाएंगे या फिर ये तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक पे काम करेंगे। शहबाज शरीफ का रोना पीटना काम आएगा या आर्टिकल 6 से बचने के लिए नशिस्तें छीनते हैं। बहरहाल ये खुल जाएगा, 24 घंटों का मामला है। जो भी मामला हो, अब एक और इसमें मामला भी हो सकता है, वो पार्लियामेंट को दोबारा भी भिजवाया जा सकता है। इख्तलाफी नोट देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये लिख देते हैं और अक्सरियती फ़ैसला अगर 7 जजेस लिख देते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के मामले पर, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि ये नशिस्तें ना सुन्नी इत्तेहाद को दें ना हुक्मरान जमात को दें, ये नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में जब तक तरमीम ना उस वक्त तक खाली रखें। बाबर हसन भरवाना साहब मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, इन्होंने नोट जारी किया, इख्तलाफी नोट। तो इस तरह का नोट अगर जजेस ने डाल दिया, 7 जजेस ने, तो फिर ये मामला दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है और ये चीज़ें हो सकती हैं। 24 घंटों का वक्त है, मैंने कहा सारी तफसील आपके सामने रख दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। अभी कोर्ट रिपोर्टर से दावा कर रहे हैं जो कि फुल कोर्ट मीटिंग में काजी साहब की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और बड़ा शोर मचा हुआ था। जाहिर है एक तरफ 2/3 लगा के हुकूमत की बका है, काजी साहब की एक्सटेंशन है, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन अक्सरियती जजेस और इदारे के तौर पर ये लोग मुत्तफ़िक नहीं है। और ये अगर मुत्तफ़िक इसलिए नहीं है कि बाहर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकला गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं, अवाम इनसे बार बार अपील कर रही है कि खुदा का वास्ता है आप
پاکستان اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں۔ مخصوص نشستوں سے بھی جو بڑا معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو خطرناک معاملہ، وہ بیرسٹر عمیر نیازی اور سلمان اکرم راجہ نے بھی بات کی، اور اس پہ تحریک انصاف کو بھی اب سب سے زیادہ تشویش ہے۔ وہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، وہ ملٹری ٹرائل سے متعلق سویلین کا کیس ہے، وہ یہ کیس عمران خان کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں بیرسٹر اعتزاز لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ یہ کیس لڑ رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اس میں ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل والا معاملہ نہ ہو، کیونکہ اس سے معاملہ خراب ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح اب یہ 9 مئی والا کیس سیاست کا کیس بن چکا ہے، سیاسی کیس بن چکا ہے مکمل۔ اس میں معاملات سیاسی کیسز میں خراب ہوتے ہیں۔ یہ 6 مہینے میں معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا جس انداز سے کیس تھا، لیکن یہ جو لٹکایا جا رہا ہے، اب تقریباً آپ کے سامنے 1.5 سال ہونے والا ہے۔ عمران خان کے لیے بنایا گیا کیس ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے، جیسے ماضی میں MQM پہ بنائے جاتے تھے، یا نواز شریف مشرف طیارہ کیس بنایا گیا تھا۔ یہ اسی انداز میں کیس کو چلا کے ملٹری ٹرائل تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سے جب آج وہ انٹرویو ہو رہے تھے تو میں نے اس کی باتیں جو آپ لوگوں نے بھی سنیں گے، فوجی عدالتوں کا ہدف عمران خان ہے واضح طور پر، کہ یہ سپریم کورٹ میں کوئی میجر اور کرنل صاحب ٹرائل کی اجازت لیں اور پھر خطرناک اور خوفناک صورتحال بنائی جائے۔ لیکن تحریک انصاف مزاحمت کرے گی، لڑیں گے بھی، اور کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے بھی۔ اب اس کے علاوہ عدت کا کیس بھی ہے کل، خاور مانیکا کا وکیل تو آج بھی یہی بہانے کا بنا رہا تھا کہ کیس ملتوی ہو جائے کسی طرح، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل انہوں نے دینا ہے، کیونکہ اس پہ ججز افضل مجوکا کو حکم بھی ملا ہوا ہے۔ اب یہ 2 بڑے فیصلے، مخصوص نشستوں کا اور عدت کا فیصلہ، اس کے بعد ظاہر ہوگا کہ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کس طرف جائے گی، کیونکہ ابھی تو جو خبریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں فوجی نقل و حرکت کے حوالے سے، PTV کے باہر یہ ججز کالونی کی، ابھی تک ان کی تصدیق یا تردید تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ لوگ ظاہر ہے وہاں موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور انہوں نے ایسی نقل و حرکت دیکھی ہوگی۔ سیکیورٹی کے حالات تو ایسے ہیں اس وقت پاکستان میں، جرمنی کی ایمبیسی آج بند ہوئی، پھر ابھی کل وہ ایک پشتون رہنما شہید کیا گیا، تو مارشل لا اور ایمرجنسی کی جو باتیں ہیں وہ اس معاملے پہ شہباز شریف کا رونا پیٹنا بھی سمجھ آتا ہے۔ ججز پر دباؤ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں دکھانے کے لیے دیکھو نظریہ ضرورت ہے، جیسے پہلے انتخابات میں کیا گیا، اور مارشل لا اور ایمرجنسی کی جو باتیں ہیں وہ عام طور پہ اس طرح کی جاتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید یہ معاملہ نہیں لگ سکتا کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، اور مارشل لا کے لیے پیسوں کا معاملہ کبھی اتنا مشکل نہیں ہے، اس کے جب نواز شریف کی حکومت گری تھی تو خزانے میں اس کو تقریباً $500 ملین تھے، شاید اس سے بھی کم پیسے تھے۔ تو اس لیے معاملہ یہ نہیں، معاملہ ہے عوام کا، اعتماد کا، اور جو اس وقت ملکی اور معاشی حالات ہیں ان کا، پیسوں کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو پھر 10 سے 20 سال تک آپ لوگ کبھی بھول جائیں کہ آزادی کبھی ملے گی بھی، کیونکہ ایک طرف تو IMF کی ایسی شرائط پہ گلے کا توک پڑے گا کہ ہم بھول جائیں گے، ایسی شرائط ہوں گی، اور اس کے بعد پھر سانس ہی صرف لینا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اوپر آسمان کی طرف دیکھے اور معجزوں کا انتظار ہی ہوگا۔ خان کے لیے تو دیکھیں حالات بہتر ہوں گے، اور یہ لازمی ہوں گے، تحریک انصاف کے لیے بھی ہوں گے۔ جب تک جو بائیڈن موجود ہے اس وقت تک تھوڑے سے معاملات مشکل ہوں گے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ابھی تک خان کی رہائی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ جس طرح ابھی تک یہ افغانستان کو نہیں چھوڑ رہے، خان کے ساتھ معاملہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اور اب انٹرنیشنل مدد تو مل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی امریکی فوجی جو پاکستان میں اسلحے سمیت نظر آ رہے تھے، تو یہ تو خیر انسداد دہشت گردی کے شعبے میں جو مشترکہ مشقیں تھیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے سے 29 جون کو شروع ہوئی تھی، آج وہ ختم ہوئی ہیں، تو اس لیے لوگوں کو امریکی فوجی آج نظر آ رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کا انٹرسٹ تو افغانستان کے معاملات میں ہے، اور یہ چھوڑنے کو تیار نہیں بائیڈن۔ اگر اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار تو آپ کو پتہ ہے خان اس میں بہت بڑی پارٹی ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت آخری سانسوں میں وہ کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتا ہے۔ امریکی الیکشن میں ان کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے، انہوں نے وہاں یہ بھی بیچنا ہے کہ دیکھو ہم نے کیا کیا۔ اب اس لیے یہ معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی چیف سے شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی، یہ بھی بظاہر افغانستان کے شہریوں کو پاکستان سے جو زبردستی نکالا جا رہا تھا اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہونے لگا جا رہا تھا، اس پہ اقوام متحدہ کا چیف فل 4 پاکستان پہنچ گیا ملنے کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی جو سفارشات ابھی عمران خان کے متعلق آئیں، اس میں اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر یہ معاملہ پاکستان سے اٹھایا ہے۔ اب سیکرٹری جنرل کا اس پہ بیان بھی آیا، تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کی شرائط پہ بات ضرور ہوئی ہوگی، اسی لیے انہوں نے فوراً افغان انخلا کو روک بھی دیا۔ لیکن تھانے دار کی تبدیلی، یعنی بائیڈن کی حکومت جب تک ختم نہیں ہوتی، انٹرنیشنل دباؤ میں اضافہ آپ کو یکدم نظر نہیں آئے گا۔ شروع ہو چکا ہے لیکن اس میں پریشر آئے گا ستمبر تک، جو خان نے خود بھی کہا اپنی رہائی کا۔ ابھی تو ہم جولائی میں، تو 2 مہینے آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی امریکی الیکشن تو 5 نومبر کو ہے، تو اس حساب سے دیکھیں تو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ رکاوٹ رکھے گی۔ اب تحریک انصاف کو یہ رکھنا ذہن میں ہوگا کہ نشستیں ملے نہ ملے، حالات ان کے لیے انشاءاللہ بہتر ضرور ہوں گے، کیونکہ بہت سی ریٹائرمنٹس ہوں گی، اور اگر کسی نے مدت ملازمت کی توسیع کی کوشش کی، چاہے قاضی صاحب ہوں یا کوئی اور، تو بڑی کمزور ہوگی، بڑی کمزور کوشش، اور پھر یہ تاثر بن رہا ہے نا کہ یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کے حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں، اگر آپ معیشت کے حالات صرف دیکھیں نا اس وقت، اگر تو وہ سیاسی عدم استحکام کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور جو بڑا معاملہ ابھی عمران خان کا جو ملاقات ہوئی آج اڈیالہ جیل میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ،
پارٹی رہنماؤں میں، ان میں بھی ان کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے. شبلی فراز، جنید اکبر تھے، رؤوف حسن تھے، یہ سارے لوگ جو ملے ہیں آج، بہت سے گلے شکوے دور ہوئے. اور پھر مخصوص نشستوں کے بعد عمران خان فارورڈ بلاک کا معاملہ اور بھوک ہڑتال کا معاملہ، ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. اب ظاہر ہے وہ انشاءاللہ تمام چیزیں ان کی اسٹریٹجی بنی ہوگی. خان کی اس کے بعد ایک اور ملاقات ہے 4 دن کے بعد، پھر معاملات مزید بہتر ہوں گے. تو تحریک انصاف ابھی بہت سی تبدیلیاں جو کرنی ہیں وہ تو روک دی انہوں نے، اور عوامی احتجاج اور بھوک ہڑتال کی طرف جو معاملات ہیں، اب حکومت اس وقت بڑی سخت مشکل میں، یہ ذہن میں رکھیں آپ، پتھر پہ لکیر ہے کہ حالات جو ہیں وہ دیکھ لیں. اب کینیا اس وقت سب سے بڑی مثال، جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور ٹیکسز میں اضافے سے عوامی احتجاج ہوا، اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا کہ کینیا میں صدر نے پوری کابینہ اڑا دی، پوری کی پوری کابینہ مستعفی کر. شہباز شریف نے 5 وزیر اڑائے نا. اور یہ عوام کا احتجاج تھا، اس نے ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا، اٹارنی جنرل کا بھی استعفیٰ لے لیا، ساری منسٹریاں اڑا کے صرف سیکٹری چلائیں گے، کوئی حکومتی وزیر نظر نہیں آئے گا. اور یہ 3 ہفتے صرف ہوئے ہیں کینیا میں بدترین احتجاج میں، 30 سے زیادہ لوگ ان احتجاج میں کام بھی آ چکے. اور اب اس میں ان کی ایک بل تھا جو 25 جون کو فائنانس بل تھا، جس کے بعد انہوں نے ٹیکسز لگائے تھے، اور صدر کے استعفے کا شور مچا اور کینیا کی پوری کابینہ ہی تحلیل. تو اب اگر اس کا کمپیریزن اگر آپ پاکستان کے ساتھ کریں تو جولائی کے آپ کے بل آ چکے ہیں، اگست میں جو تباہی اور بربادی کے بل ہوں گے، 70% ٹیکسز ہیں. اب تو کمرشل اور جو زرعی اور اس کے علاوہ صنعتی جو جاری ہے پرائسز، اور سب سے بڑھ کر پیٹرول کی 80 روپے لیٹر کا اضافہ متوقع ہے. اب آپ سوچ لیں خود ہی، پھر تو پلیٹلیٹس بھی گرنے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علاج کے لیے لندن بھی نکلنا پڑے گا. تو یہ تو معاملات ہوں گے، اس لیے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ پریشان ہیں. آخری معاملہ جو پرویز خٹک کے متعلق 2019 میں اس کا جو بیان، ابھی جو عدالت میں اس کا جو بیان آیا کابینہ میں، یہ اس نے دیا بیرسٹر شہزاد اکبر کے حوالے سے، جی کہ وہ لفافہ ایک آیا کابینہ کے سامنے، شہزاد اکبر لے کر آیا بند لفافہ، اور اس نے کہا جی یہ جو غیر قانونی طور پر 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کو واپس کرنے کا معاملہ تھا. پرویز خٹک نے کہا جی کہ اس پہ اس نے اعتراض کیا، اور اسے لیکن جب خفیہ قرار دیا گیا تو پھر یہ اور باقی لوگ خاموش ہوئے، پھر سے کابینہ کا ایجنڈا بنایا. لیکن یہاں سب سے اہم بات جو پرویز خٹک کر گیا، وہ کہتا ہے کہ تفتیشی افسر نے ریفرنس کے دوران اسے بتایا کہ معاہدے کے ساتھ کوئی تحریر تھی. پرویز خٹک نے ایسی کوئی تحریر نہیں دیکھی، اور پھر تفتیشی افسر نے یہیں سے بتایا کہ یہ رقم کا کچھ حصہ پہلے منتقل کیا جا چکا ہے. اب اس کا جو بیان نیب میں موجود ہے، جو اس نے اپنے وکیل کے ذریعے کرایا، وہ اس نے خود تسلیم کیا، وہ اس سے مختلف ہے. 2 مختلف بیانات پہ آپ کو پتہ جھوٹی گواہی بنتی ہے، پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو ویسے ہی معاملہ پر. لیکن یہاں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جی پرویز خٹک ڈبل گیم کر رہا ہے، یہ خان کو بچانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان نے اس کو بھیجا. میرا نہیں خیال اس پہ بات دل مند تھا، بہرحال پتہ لگ جائے گا 2-3 دن میں. اور کے پی کے میں اب باجوڑ میں ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اس میں اے این پی کا نثار جو ابھی وہ نثار جھنجھو نام ہے، پتہ ان کو پورا نام کیا ہے، راحت اللہ سے آگے ہیں. لیکن یہ ابھی صرف 31 پولنگ اسٹیشن ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ابھی پیچھے ہے، 60 مزید پولنگ اسٹیشن ہے. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا مبارک زیب جو ہے وہ ریحان زیب کا بھائی، وہ الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اب وہ تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت بھی کر رہا ہے. لیکن اے این پی کا امیدوار فی الحال 30 پولنگ اسٹیشنز پر آگے ہے، اور وہاں لوگوں کی سوچ اب اس وقت کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے. کے پی کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت سارے کام تو کر رہے ہیں، بی آر ٹی بھی ابھی شروع کروا رہے ہیں، عوام کے لیے بہت سارے کام ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ اور بھی مزید بہتری اس کی گنجائش ہے جو کرنی پڑیں گی انہیں. یہ تو خیر ایک ضمنی انتخابات کا ایک معاملہ ہے، اس میں حالات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اب کل کا دن بڑا اہم ہے، اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی معاملہ ہو، یہ معاملہ پاکستان کی خیر و عافیت کی طرف ہو، پاکستان پہ اللہ رحم کرے اور ہر قسم کی برائی اور شر سے ان لوگوں سے محفوظ رکھے. اور جو پاکستان کے لوگ ہیں اس مشکل میں، اس وقت آپ کو پتہ ہے مہنگائی، بے روزگاری میں، ان پر اپنا رحم و کرم کر کے ان لوگوں کو عقل ہدایت دے کہ یہ عوام کی بات مان لیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.